Hello, it's me, long time no see. This is episode 181. 19 एपिसोड बज गई हैं 200 में। देखें क्या तीर मारते हैं हम 200 के ऊपर। और आइडियाज़ की ज़रूरत है अगर आप देना चाहें। वैसे कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप ना दें। खैर, मेनली तो हम फॉलो तो अपना ही सबमिशन स्केड्यूल करते हैं। स्टोरीज़ का मुझे इंतज़ार रहता है आपकी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी भेजते हैं और व्हाट्सएप भी करते हैं एंड ईमेल भी करते हैं। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी मैं आया नहीं हूँ, आने वाला हूँ क्योंकि थोड़ी ईमेल्स कम रह गई हैं। तो इनको रैप अप करने के बाद मैं सोच रहा हूँ उनके ऊपर शिफ्ट कर जाऊँ। लेकिन उतनी देर में आपसे गुजारिश है कि आप ईमेल्स करते रहें, स्टोरियाँ भेजते रहें, वरना फिर तो रुक जाएगा सिलसिला। और ना मैं चाहता हूँ ना आप चाहते हैं। और बहुत सारे लोग जो कि मेरी आवाज़ सुन के रात को सोते हैं वो भी नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो बहरहाल ये तो हमने बता दिया आपको। अब आगे बात करते हैं कैसर साहब की, जो 4 छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। वाकई तो नहीं बोलेंगे इतनी छोटी बात, मतलब मुख्तसर बात कर रहे हैं। अब ये कहते हैं इनके इल्म में 4 बातें आई तो इन्होंने हमसे शेयर कर दी। तो अब पहली बात ये कहते हैं कि इनके एक दोस्त हैं जो कि लॉन्ड्री का काम करते हैं क्लिफ्टन के पास, एक लेक क्लिफ्टन में। तो अब ये सामान मतलब लॉन्ड्री का जमा करके ये महमूदाबाद आते जाते रहते हैं। और ये कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि ये महमूदाबाद क्रॉसिंग पे लेके जा रही थी अपना मतलब बैग बना के या जो भी कपड़ों का धुलने के लिए। तो वहाँ पे किसी ने उस बैग को खींचना शुरू कर दिया। अब ये कहते हैं समझ से बाहर है, क्रॉस रोड्स एरिया है कि नज़र भी कोई नहीं आ रहा। लेकिन जब तक दुआएं उन्हें नहीं पड़ी उस वक्त तक ये सिलसिला नहीं रुका। फिर ये अगली बात करते हैं कि इनके एक इस हर्फ खैर इनके एक दोस्त हैं, उनके फादर हैं जो कि थोड़े हैं टेढ़े, मतलब हरकतें ठीक नहीं है। तो रात को वो एक जगह ड्रंक थे, वापस आ रहे थे, रात का 1 बज रहा था और अपने घर जा रहे थे। तो कहते हैं किसी ने उनको आवाज़ दी, उन्होंने पलट के देखा, फिर कंधे पे किसी ने थपथपाया, फिर उन्होंने पलट के देखा। दोनों दफ़ा इन्हें कोई नज़र नहीं आया। तो ये इंटॉक्सिकेटेड थे तो गालियाँ बकने पे उतर आए। अब जब गालियाँ बकने पे उतर आए तो उनको किसी ने रख के चमाट मार दिया। उसके बाद इनके होश ठिकाने हो गए और ये घर चले गए। अब सवाल ये है कि जब वो ड्रंक थे तो इस बात की क्या सदाकत है, मतलब क्वेश्चन उठ जाता है ना फिर इस हालत में। लेकिन बहरहाल आपने बताया, आपका शुक्रिया। अब आगे बात करते हैं ये इनके अपने वाले साहब की कहानी, जो कि ये कहते हैं कि उनका वर्क इन्वायरमेंट, ये वर्क प्लेस जो है वो हॉन्टेड है। और उन्होंने कई ऐसे लोगों की शक्लें उस ऑफिस में देखी हैं जो वहाँ काम नहीं करते। और अक्सर ये भी होता है कि वही आदमी जो कि अभी गुज़रा होता है वो दोबारा गुज़र जाता है। और इस तरह की जो चीज़ें इनको नज़र आती हैं वो चीज़ तोड़ फोड़ करते हैं और मतलब इस तरह के काम करते हैं। हत्ता कि एक आदमी को बकौल इनके थप्पड़ भी पड़ गया था कि बाथरूम में उसने ज़्यादा टाइम लगा दिया। थैंक यू फॉर दैट। और फिर आखिरी स्टोरी ये जो बताना चाहते हैं, एक वाक़या छोटा सा, कि इनके दोस्त हैं, उनका नाम बताना नहीं चाह रही है। उनका भाई जो था वो कारसाज में कोई ट्रक वगैरह के नीचे आके उसका इंतकाल मौत हो गई थी। तो सॉरी फॉर योर लॉस। बहरहाल कहा यह जाता है कि इनके भाई वहाँ पे मौजूद थे तो रैंडमली एक छोटा बच्चा रोड पे भागा और जाके गिर गया। अब उस बच्चे के पीछे इनके भाई भागे और लोगों ने देखा या कुछ देखा तो उसको उठाने गए थे, जबकि पीछे से ट्रॉलर या ट्रक आ रहा था और इस चक्कर में उसकी मौत हुई। भाई तो नहीं बचे, वो बच्चा गायब हो गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो
sorry for your loss, اور thank you for sharing in. I would have liked کہ اس میں تھوڑی ڈیٹیل ہو. آپ تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیں, لیکن اب بہرحال جو جتنا کر سکتا ہے اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. اب اگلی سٹوری انونیمس کی آ رہی ہے. یہ صاحبہ لکھنا چاہتی ہیں کہ میں سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں اتنا کوئی پیرانارمل میں بلیف, مطلب لمیٹڈ بلیف ہے, اور لیکن ان کا خاندان اور ان کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ یہ بلیف جو ہے کافی چیلنج ہوتی رہتی ہے اور کافی حد تک چیلنج ہو چکی ہے. اور اس کی اسٹارٹنگ یہ بتاتی ہیں کہ ان کے دادا دادی بہت ایکسٹریملی اسپریچول لوگ تھے. تو دادا کا یہ کہا جاتا تھا کہ دادا جی ان کے جو تھے جنات سے باتیں کرتے تھے, اور اس طرح کا ایک سلسلہ تھا. پریئرز بھی کنڈکٹ کرواتے تھے ان کے لیے یا ان کے ساتھ وغیرہ وغیرہ. اب یہ تو نہیں جانتی تھیں, یہ چھوٹی تھیں. اسی روپ میں انہیں اپنے دادا کے روپ میں ہی دیکھا کہ وہ چیزیں لا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, جو ہوتا ہے ہمارے دادا دادی کا ہمارے ساتھ. اب ایک خاص چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ ان کے کمرے میں جانے پہ پابندی تھی دادا کے, وہ بھی رات کو 12 بجے کے بعد. 12 بجے کے بعد پابندی کی کوئی وجہ نہیں بتائی ہوئی تھی, لیکن جانا منع تھا ہر کسی کے لیے. اب بہرحال یہ تو چھوٹی تھی, 5-6 سال کی تھی. یہ کہتی ہیں کہ ایک دن چپکے سے میں فل جاگ رہی تھی, تو بس دادا کا خیال آ گیا اور چپکے سے کمرے سے نکلی اور دادا کے کمرے تک کسی طریقے سے پہنچ گئی. اب دادا کا کمرہ جو تھا وہ تھوڑا سا دروازہ بند نہیں تھا, بھیڑا ہوا تھا. تو انہوں نے اس کو ہلکا سا پش کیا ہوگا تو تھوڑی سی درار بن گئی, اور اندر انہوں نے جب جھانکا تو دادا بیٹھے ہوئے اوپر کی طرف منہ کر کے پردوں کی طرف بات کر رہے تھے, اور کوئی اچھی خاصی کنورسیشن چل رہی تھی. اب یہ اندر دیکھنے لگی کہ آخر بات کس سے کر رہی ہیں, کہ کہیں وہ اماں سے تو نہیں بات کر رہی جنہیں نے پابندی لگائی ہوئی ہے, وہ پٹائی لگا دیں گی یا کچھ ایسی بات. تو انہوں نے نوٹس کیا کہ دادا جو ہیں ان کی آنکھیں سفید ہوئی ہوئی ہیں, اور وہ ہوا میں بات کر رہے ہیں, اور کوئی انتہائی کوئی لمبی طویل ڈسکشن چل رہی ہے. اب یہ کہتی ہیں پیچھے سے ان کی والدہ آ گئی, ان کو پکڑ لیا, اٹھا لیا, اور جو ہے وہ باتیں سناتے ہوئے لے گئیں کہ منع کیا ہے کہ رات کو ادھر نہیں آنا وغیرہ وغیرہ کر کے. اور یہ سوالات ہی پوچھے رہ گئیں کہ یہ دادا کس سے بات کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, اور بات ختم ہو گئی. اسی طریقے سے جس طرح ان کے دادا دادی تھے, نانا نانی بھی اسی طرح گفٹڈ لوگ تھے, اسپریچول لوگ تھے. اور یہ کہتی ہیں کہ ان کو بھی ایک سینس تھی کہ کہاں اچھی انرجیز ہیں, کہاں بری انرجیز ہیں. اور جب یہ بڑی ہو رہی تھی تو پہلے ان کو تو اندازہ نہیں تھا, لیکن جب یہ تھوڑا یونیورسٹی لیول آئیں تب ان کو احساس ہوا کہ استاد یہاں تو مطلب سین کچھ اور ہے. اب یہ کہتی ہیں کہ میں یونیورسٹی کراچی میں مسکن والا گیٹ, وہاں اچھا ٹریفک ہوتا ہے, وہاں پہ ان کو کسی بائک والے نے ہٹ کر دیا تھا, اور یہ روڈ پہ گر گئی تھی. بلیڈنگ بھی ہو رہی تھی, اور یہ کہہ رہی ہیں کہ اچھی خاصی میں تکلیف میں تھی, اٹھا نہیں جا رہا تھا. ایک دم سے کسی نے مجھے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا. اب یہ کہہ رہی ہیں 75 kg خاتون کو اٹھا کے ایک دم سے ساتھ میں, مطلب اٹھا کے ایک دم سے ڈال دے, یہ آسان نہیں ہے. اور اگر کسی نے اٹھایا تو دکھے گا تو صحیح نا, لیکن بھارت سیکنڈوں میں کسی نے اٹھایا اور ان کو سائڈ پہ کر دیا. اور یہ کہتی ہیں کہ ودن 10 سیکنڈز جہاں میں روڈ پہ تھی اس کے اوپر سے ایک ٹرولر گزر گیا, جو کہ آج کل بھی آپ کو حالات تو پتہ ہی ہیں, اس وقت بھی یہی حالات تھے. گزرتا چلا گیا, اس نے دیکھا بھی نہیں کوئی نیچے ہے کہ نہیں ہے. کون تھا جس نے ان کو اٹھا کے سائڈ پہ کیا, یہ کہتی ہیں آج بھی نہیں پتا, لیکن کوئی ایسا سلسلہ تھا پروٹیکشن کا یا کوئی چیز کا جس کی وجہ سے یہ ہوا. 2017 میں دادا چل بسے, 19 میں نانا چل بسے, نانی ابھی تک ہیں, اور یہ ہائر اسٹڈیز کے لیے لاہور چلی گئیں, رائے بڑ کے پاس. اور 2020 کی جہاں پہ ان کی ہاسٹل ہے, بقول ان کی کلاسز جلدی ہوتی ہیں تو جلدی فارغ ہو جاتی ہیں, تو اکثر سناٹا ہی ہوتا ہے جب یہ واپس آتی ہیں.
اب ان کے کمرے میں یہ کہتی ہیں اس ہاسٹل کے 3 بنک بیڈ ہیں. بنک بیڈ سے مراد 2 بیڈز ہیں، ایک کے اوپر ایک پہ سیڑھی لگی ہوئی ہے، ایک اس کے اوپر ایک. تو کمرے کی 3 دیواروں پہ ایک ایک لگا ہوا ہے، اور سامنے والی جگہ پہ ان کا سامان رکھنے کی ڈیسک وغیرہ والی جگہ ہے. بیچ والا جو بنک بیڈ ہے وہ کوئی استعمال نہیں کرتا، تو اس پہ اکثر مٹی اٹی رہتی تھی، اور یہ لوگ جو تھے وہ مطلب سائڈوں والوں کو استعمال کرتے تھے. ایک دن جناب یہ کہتے ہیں کہ یہ واپس کمرے میں آئیں تو جو ہاسٹل کیپر ہوتے ہیں وہ آ کے سب صفائی کر کے ستھرائی کر کے چلے گئے. بہرحال رات گزر گئی. صبح ہوئی تو دیکھا کہ دیوار پہ، خاص کر جو خالی بنک بیڈ ہے ادھر کی دیواروں پہ پیروں کے نشان ہیں، جیسے کہ دیواروں پہ کوئی چلا ہے. اب دماغ میں تو یہ آیا کہ بھئی رات میں مٹیالہ اوپر والی سائڈ تو مٹیالی ہے، پر میٹرس تو کوئی چڑھے ہوں گے، رات میں انہی نے کچھ کر دیا ہوگا. اور چیک کیا تو بالکل بقول مٹی انڈسٹرب تھی، کچھ ہل جل کا نشان بھی نہیں تھا. اب یہ دیکھا، صفائی کروائی، لیکن اب اس کا کیا مطلب نکالیں، کسی نے کچھ زیادہ سوچا نہیں. اب یہ سیمیسٹر بریک پہ گھر چلی گئی تھی، اور گھر جاتے ہی یہ سخت بیمار پڑ گئی تھی، بخار تھا. ان کے 2 بھائی ہیں جو پیرنٹس ہیں، جو گھر پہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ابا اور بھائی گئے ہوئے تھے کسی کام سے باہر، اور ان کی والدہ بھی کچھ دوائیاں وغیرہ لینے مارکیٹ گئی ہوئی تھی، اور ایک اور بھائی ہیں وہ بھی کسی سلسلے سے گھر پہ موجود نہیں تھے. اب یہ کہتی ہیں کہ رات کا 9 بج رہا تھا، یہ سو رہی تھی، مطلب ایک عجیب سی حالت تھی، بخار تھا. ان کی والدہ کچھ دوائیاں لینے کے لیے لاک کر کے گھر کو مارکیٹ چلی گئی. یہ ایک دم سے ان کی آنکھ کھلتی ہے، اور لیونگ روم میں ایک لائٹ جل رہی ہے ہلکی سی، اور اس کی وجہ سے تھوڑا بہت آگے پیچھے نظر آ رہا ہے، اور یہ کمرے میں ہے جو اس سے اٹیچڈ ہے، جو کہ دیکھ رہی ہیں. بیلکنی کا دروازہ جو کہ اسی لیونگ روم سے اٹیچ تھا، وہ کہتی ہیں ایک دم سے کھلتا ہے، اور کوئی چیز اندر انٹر ہوتی ہے وہاں سے. اس کا سر گول ہے، اور نیچے چادر کی طرح کچھ لٹک رہا ہے، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ چیز جو ہے عجیب طریقے سے فلوٹ کرتی ہوئی اندر آئی. اس کے اطراف میں کچھ دھواں دھواں سا لگ رہا ہے، مطلب کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا چیز ہے، بس ایک گول سا اسپیئر ہے، اس کے نیچے کچھ کپڑے نما لٹک رہا ہے، اور آس پاس میں اس کے دھواں ہے. یہ چیز انٹر ہوتی ہے. اب یہ کہتے ہیں جیسے یہ چیز انٹر ہوئی بیلکنی سے اندر، ان کو سانس آنا بند ہونے لگی، مشکل ہونے شروع ہو گئی، سینے پہ پریشر فیل ہونا شروع ہو گیا، اور ہل جل بھی نہیں جا رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ وزن اتنا زیادہ ان کے اوپر پش ہو رہا ہے، فورس ہو رہا ہے کہ یہ کچھ کر نہیں پا رہی. اب وہ چیز ایسے جیسے کسی چیز کی تلاش میں انٹر ہوتا ہے، اور ہوتے ہی ان کی طرف مڑتی ہے، اور ایک عجیب سی مطلب کیفیت طاری ہونا شروع ہوتی ہے. یہ ہل بھی نہیں پا رہی، جبکہ یہ چیخنا چاہ رہی ہیں، سب کچھ کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ان کی آواز، مطلب چیخ رہی ہیں، آواز نکل نہیں رہی، ہاتھ پیر چلا رہی ہیں، لیکن ایک جگہ یہ فکس ہیں، وہاں سے ہل نہیں پا رہی. سانس جو ہے مشکل ہوتی چلی آ رہی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ ایک دم سے جیسے وہ چیز ان کے کمرے کی طرف آ رہی ہے، تو ایک اور روشنی کریٹ ہوتی ہے کہیں سے، اور 2 جانے پہچانے چہرے نظر آتے ہیں، جو کہ ان کے لیٹ دادا اور نانا کے تھے. وہ کمرے کے باہر کھڑے ہوئے، مطلب ایک دم سے یہ آتے ہیں، اور وہ چیز پیچھے ہٹتی ہے، اور وہ چلی جاتی ہے. وہ نانا دادا جو بھی مطلب وہ چیز آئی ہے، یا جو بھی ان کو بچانے کے لیے آیا، ان سے مخاطب نہیں ہوئی، وہ غائب ہو گئی. وہ چیز جو گھر میں گھسی تھی وہ بھی غائب ہو گئی، اور ان کے نانا دادا بھی اسی وقت غائب ہو گئے.
تھوڑی دیر میں دروازہ کھلتا ہے اور ان کی والدہ انٹر ہوتی ہیں. تو جیسے ہی والدہ انٹر ہوتی ہیں، جو اتنی دیر سے کوشش کر رہی ہیں رونے کی، آواز نکالنے کی، ان کی مطلب نکل پڑتی ہے آواز، شروع ہوتی ہیں. والدہ جلدی سے ان کے پاس آتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے اور ان کو یہ بتاتی ہیں، جس پہ یہ بڑا شوق ہو جاتی ہیں اور پھر مطلب دعا کرتی ہیں ان کے لیے، سب کچھ بتاتی ہیں. اب ان کی اماں سمجھتی ہیں کہ شاید یہ بخار کی وجہ سے چیزیں ان کو دکھ رہی تھی یا ان کی سوچ تھی. اب ہوتا ہے اکثر بخار اگر زیادہ تیز ہو تو ہلوسینیشنز بھی ہوتے ہیں، تو شاید یہ وجہ ہے. لیکن بات رفع دفع ہوئی، لیکن ان کی مطلب ذہن میں تو یہ بات رہ گئی. اگلے دن تھوڑی بہتر طبیعت ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے گردن کے ارد گرد نیل کے نشان ہیں، جیسے کہ کسی نے ان کو پکڑا ہو، زور سے دبایا ہو یا کچھ کیا ہو تو اس کے نشانات موجود تھے. جس کے بعد ان کو لگا کہ جو سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی، کیا کوئی گلا گھونٹنے کی میری کوشش کر رہا تھا. لیکن بہرحال یہ واپس چلیں گے، ان کے ایگزام شروع ہو گئے اور بات رفع دفع ہو گئی. اب یہ کہتے ہیں کہ لاسٹ منتھ یہ اپنی خالہ کی بیٹی اور نانی کے ساتھ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر پہ تھیں. اوپر والی منزل جو تھی وہ کسی کو رینٹڈ آؤٹ ہے اور نیچے والی پہ یہ تھیں، اور پھر سلیپ پیرالسس ٹائپ کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اب یہ خواب والی سچویشن ہے، یہ خواب دیکھ رہی ہیں، ہل نہیں پا رہی اور کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ میری اپنی میں ہاسپٹل کوریڈور میں ہوں، میری اپنی والدہ جو ہے ان کے ہاتھ میں ایک بلیڈ ہے، اسکیلپل ہے، اور وہ مجھ پہ وار کر رہی ہیں اور ان کی آنکھیں عجیب ہوئی ہوئی ہیں. یہ ہل نہیں پا رہی، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں اور ایسا ہو رہا ہے جیسے کو مطلب کچھ ہو، مطلب کوئی ان کو نوٹس ہی نہیں کر رہا، توجہ ہی نہیں دے رہا ان کو. اب یہ نیچے ہیں اور والدہ اوپر ان پہ وہ چھریاں چلائی جا رہی ہیں اور ان کی آنکھیں عجیب ہوئی ہوئی ہیں، جیسے پتہ چل رہا ہے کہ ان پہ کوئی چیز حاوی ہے. اب یہ اس صورتحال میں بھی مطلب یہ کہتی ہیں کہ یہ سب کچھ سلسلہ چل رہا ہے اور پھر سینے کے اوپر پریشر ان کے آ رہا ہے اور یہ کچھ کر نہیں پا رہی، سانس نہیں لے پا رہی. تو ایک دم پھر روشنی ہوتی ہے اور پھر کوریڈور میں اس جگہ میں ان کی نانا دادا نظر آتے ہیں اور وہ ایک دم سے اڑ جاتی ہیں. تو کزن جو برابر میں سو رہی ہے وہ ان کو اٹھاتی ہے، کہتی ہے کہ تم سوتے میں ایسے چیخ رہی تھی جیسے تمہیں کوئی قتل کر رہا ہے، اور یہ پھر چپ ہو جاتی ہیں کہ یہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ کیا سلسلہ، مطلب جو بھی ہو رہا تھا، تکلیف جیسی بھی تھی لیکن وہ خواب تھا. اب یہ کہتی ہیں کہ اگلے کچھ دن تک اس واقعے کے ان کے سر میں جو درد ہے مطلب وہ جا کے نہ دے، مائیگرین ختم ہی نہ ہو. اور اب اس طرح کے ایونٹس ہونے کے بعد اور بھی چیزیں ہونے کے بعد کنسرن گھر میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. ان کی خود کنسرن ہے. ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ جو جینیٹکس ان کے دادا کے اور نانا کے تھے، جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھ پاتے تھے، بات چیت کر پاتے تھے، وہ شاید ان میں ٹرانسفر ہو گئی، جس کی وجہ سے اب ان کو یہ عجیب عجیب خواب آ رہے ہیں. اب یہ کہتی ہیں آخر میں بالکل کہ یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں کیا کروں اب، واٹ شوڈ آئی ڈو ناؤ، اس کا کیا سدباب کرنا کیا ہے. اس طریقے سے تو بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے آگے بڑھنا. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اور سوال یہی ہے کہ بھائی کیا کیا جائے. اب دو صورتحال ہے، either this is a mental problem اور مطلب آگے دس از ایکچولی a spiritual problem. مینٹل، آپ میرے خیال ہے میڈیکل سائنس میں ہی پڑھ رہی ہیں تو آپ کو خود پتہ ہے کہ اس کا کیا
مطلب حل ہے، اس کو کیا کرنا ہے. اور if دس از اے اسپریچول پرابلم تو اس کے لیے تو پھر پہلے تو تھوڑا ویٹ اینڈ واچ، کیونکہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کو نقصان نہیں ہو رہا، ایک ہی چیز آپ بار بار ریپیٹ پہ دیکھ رہی ہیں. پہلے تو اسیس کریں یہ ہو کیا رہا ہے آپ کے ساتھ. کیا یہ کوئی آپ کو ڈرا رہا ہے یا کچھ ایکچولی کوئی موٹیو ہے؟ اور اگر موٹیو ہے تو پھر آپ جس مسلک کو فالو کرتی ہو اس میں کسی بھی کوالیفائڈ علامہ یا مفتی سے ایک دفعہ ڈسکس کر لیں کہ یہ کیا سلسلہ ہے. جو کوالیفائڈ آدمی ہوگا وہ آپ کو اسٹوریاں نہیں کرائے گا کہ اتنے پیسے لے کے آ جاؤ، یوں کر لو وہ کر لو. وہ ایکچولی کچھ تھوڑا سوچے گا اور پھر آپ کو کچھ بتائے گا کس طرح اس ونڈو کو بند کیا جائے. تو تھینک یو ویری مچ فار رائٹنگ ان. اور آگے بات کرتے ہیں انشال صاحب کی، جو کہ ایک واقعہ 80s اوکاڑا کا بتانا چاہتے ہیں جو کوٹ نہال سنگھ میں ہوا. ان کے ماموں وہاں رہا کرتے تھے اور چھت پہ جا کے سو جایا کرتے تھے اکیلے. گرمی تھی وغیرہ وغیرہ، 10 وجوہات ہوتی ہیں آپ کو بتایا. اور گاؤں ایریا کے اندر تو یہ رواج رہتا تھا. تو ان کے گھر والے ان کو اکثر منع کرتے تھے اور کوئی چھت پہ نہیں سوتا تھا، صرف یہ اکیلے جا کے سوتے تھے. اور یہ پھر مطلب ایک طویل عرصے کے بعد پھر چھت پہ اکیلے جا کے سونا شروع ہو گئے تھے. اور اب کوئی پوچھ نہیں رہا تھا ان کو، تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ رات کو سوئے، چارپائی ڈالی اور سو گئے. رات کے کسی ٹائم ان کو محسوس ہوا کہ جیسے کہ چارپائی پہ آ کے کوئی بیٹھا ہے. انہوں نے اٹھ کے دیکھا، جب مڑ کے تو کوئی خاتون تھی جو بیٹھی ہوئی تھی چارپائی کے کنارے پہ. یہ ڈر کے مارے اٹھ کے بیٹھ گئے. جب وہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور پوچھا ایک دم سے ہڑبڑا کے کون ہو تم، تو اس عورت نے پوچھا میرے ساتھ چلو گے. ماموں ڈر گئے، منع کیا، اور اس کے بعد جو ہے دعائیں پڑھنا شروع کر دیں. وہ عورت اٹھ کے جانے لگی. جب وہ واپس مطلب جہاں سے بھی آئی تھی وہ چل کے جانے لگی تو انہوں نے اس کو گھورنا شروع کیا، یہ کہاں سے آئی تھی، کون تھی. تو اس کے پیر بقول ان کے الٹے نظر آئے ان کو. اس کے بعد یہ چیختے ہوئے نیچے گھر والوں کی طرف بھاگ گئے. سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں یہ نانا نانی کے کمرے میں گھس گئے. وہاں جا کے فل شور مچایا اور وہاں جا کے ان کو بخار بھی ہو گیا. یہ آخری دن تھا جب ان کے ماموں اوپر کبھی چھت پہ اکیلے سونے گئے تھے. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اور پھر آگے ہمارے ڈاکٹر زیدی صاحب کچھ بتانا چاہ رہے ہیں اسٹوری اپنی گریٹ گرینڈ مدر کی. یہ واقعہ انڈیا کے جون پور کا ہے. ان کی جو نانی کہہ لیں چلیں آسانی کے لیے، بہت خوبصورت خاتون تھیں اور بقول ان کے کہ زلفیں بھی بہت بڑی تھیں ان کی، اور مطلب ہر لحاظ سے بہت ہی الگ تھیں. تو یہ عجیب سی بس ایک بات تھی ان کے ساتھ کہ وہ جو چاہتی یا کچھ کہتی منہ سے، جیسے کچن میں ان کو کچھ کھانے کو چاہیے تو بولتی تو وہ چیز خود ہی ان کو مل جاتی تھی. یعنی کوئی خاص قسم کا سالن چاہیے، کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو وہ کچن میں مل جاتا. کوئی خاص رقم چاہیے کہ بھائی کوئی چیز منگانی ہے تو وہ بولتی اور وہ کہیں پڑی مل جاتی، گھر میں بستر پہ مل جاتی. چھوٹی موٹی یہ چیزیں، زیادہ ہائی فائی کچھ نہیں، لیکن یہ اکثر مل جاتا تھا. ان کی مطلب شادی ہوئی، نانا جان جو ان کے جو ہسبینڈ تھے ان کو آہستہ آہستہ مطلب یہ چیزیں آبزرو کر کے اندازہ ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی چیز اٹیچڈ ہے، کچھ ہے. تو انہوں نے کسی علامہ کو بلایا اور ان کا پورا معائنہ کروایا. جب یہ ہوا تو ان صاحب نے کہا کہ ان کے ساتھ کوئی چیز ہے جو منسلک ہوئی ہوئی ہے اور وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتی، وہ بہت ان کو پسند کرتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ
ان کو نہ چھیڑیں. بہرحال نانا جان جو تھے وہ تھوڑا سا آپ سمجھ سکتے ہیں ان کے شوہر تھے، اور ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ کوئی جنات یا کوئی چیز ان کی وائف کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، اور انہوں نے دوسرے کسی علامہ کو کانٹیکٹ کیا اور اس چیز کا علاج کروانا شروع کر دیا. اب یہ کہہ رہے ہیں جب علاج شروع ہوا تو گھر کی مطلب دیواروں پہ خون کے نشان، لکیریں آنا شروع ہو گئیں، کبھی چھت پہ نشان، کبھی کچھ، اور اس طرح کا سلسلہ ایک ہونا شروع ہو گیا. کچھ دنوں تک یہ علاج چلتا رہا، پھر اچانک سے نانا جان کا ہی انتقال ہو گیا اور وجہ کوئی نہیں سامنے آئی. پھر بس یہ دن تھا، اور اس کے بعد پھر کبھی کسی نے نانی کا علاج کرنے کی ہمت نہیں کی، اور بس باقی آپ کے سامنے ہی ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اگلی اسٹوری جو ہے ہمارے شایان صاحب لکھتے ہیں، بچپن کی ان کی اسٹوری ہے، 2004 یا 2005 کی. یہ کہتے ہیں کہ ہم کورنگی میں رہتے تھے، اور ہمارے گلی کے کونے پہ ایک عدد بلڈنگ تھی، جو کہ گھر تھا بیسیکلی، جو کافی زمانوں سے خالی تھا. کہا یہ جاتا تھا کہ 1980 کے زمانے سے یہ خالی ہے. اس زمانے میں یہ ایک کلینک تھا جو کہ بڑا چلتا ہوا تھا. اب جن صاحب کا یہ گھر تھا، ان کے انتقال، ان کے 2 بیٹے تھے، اور ایز یوزول انتقال کے بعد پراپرٹی پہ ایک پھڈا کریٹ ہو گیا تھا. بڑے بھائی جو تھے وہ پڑھے لکھے ڈاکٹر تھے، اور انہوں نے اس گھر کو ایک کلینک بنا لیا تھا، جبکہ چھوٹے بھائی جو تھے وہ اوٹ پٹانگ حرکتوں میں تھے. اور اس زمانے میں ہر کوئی گینگ بازی، مطلب پارٹی بازیوں میں تھا، تو ہر کوئی مطلب بدماش بنے گھومتے تھے. اب یہ دونوں بھائیوں میں اس جگہ کو لے کے پھڈا ہو گیا تھا کہ وہ ایک بھائی کہہ رہا تھا کہ اس کو توڑوا کے ہم فلیٹ بنائیں گے، اور اس کو ہم ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، اور کرایہ کھائیں گے، پتہ نہیں کیا کریں گے. دوسرے بھائی نے کہا کہ یہ فضول کی اسکیمیں ہیں، اور ابھی جس حالت میں چل رہا ہے اس میں چلانے دو. تو بہرحال ڈس ایگریمنٹ ان کی بڑھتی چلی گئی. جیسے ویسے چھوٹے بھائی صاحب بڑے بدماش بنتے گئے، تو ویسے ویسے ان کا پریشر بھی اپنے بھائی پہ ہی بڑھتا چلا گیا، کہ ایک دن ان کو ڈرانے کے لیے اینڈ پریکٹس کے ٹائم پہ وہ آئے، اور انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ ایسی فائرنگ کر دی. گولیاں چل گئیں، اور اس گولیاں میں ڈرانے کے چکر میں غلطی سے ایک گولی ایک نرس کو لگ گئی، جو کہ اسی وقت آن دا اسپاٹ مر گئی. پولیس کیس ہو گیا، لوگ مطلب کلینک بند کروا دیا گیا، لوگ اندر ہو گئے وغیرہ وغیرہ. اور کچھ عرصے کے بعد مطلب جب یہ معاملہ ختم ہوا تو بڑے بھائی جو تھے وہ چلے گئے، مطلب آسٹریلیا ریلوکیٹ ہو گئے سب چھوڑ چھاڑ کے، اور چھوٹے بھائی جو ہے وہ بدماشی کی نظر ہو گئے، اور وہ دنیا سے ہی چلے گئے. اس حرکت کے بعد اس جگہ کو دیکھنے والا کوئی بچا نہیں، اور یہ ایک کھنڈر بن گیا، اور بس ایک جگہ بن گئی جو کہ دھول مٹی گرد غبار جمع کرنے لگ گئی. اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی باتیں بھی شروع ہو گئیں کہ یہ جگہ جو ہے وہ اس پہ اثرات ہیں، ہانٹڈ ہے، ادھر جانا نہیں چاہیے وغیرہ وغیرہ. اور وقت گزرتا چلا گیا، اور اس کی حالت اور خراب ہوتی چلی گئی. جو لکھنے والے ان کے دوست اس کے برابر والے مکان میں رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کبھی کبھی روشن دان سے میری نظر پڑتی تھی تو میں دیکھتا تھا کہ اندر ٹیبل کرسیاں جو ہیں کبھی کبھی آگے پیچھے ہوئی ہوئی ہوتی تھی، مطلب جیسے کہ جہاں کل دیکھا وہاں وہ نہیں، کہیں اور رکھی ہوئی ہیں. اس طریقے سے چیزیں موو بھی کرتی تھیں، اور اس کی وجہ سے اور ایک بات پھیل گئی تھی کہ بھئی یہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے، ادھر جانا نہیں چاہیے. گرمیوں کے دن تھے، یہ سب لوگ فٹ بال کھیل رہے تھے، اور فٹ بال کھیلتے کھیلتے مغرب قریب آ رہی تھی، تو بڑی گول کرنے کی سب بچوں میں جلدی تھی
کہ اندھیرا ہونے سے پہلے بھائی کون جیت رہا ہے کون جیت رہا ہے. اسی چکر میں کسی نے کک لگائی اور وہ بال ایک کھڑکی کے رستے اس کلینک میں چلی گئی. اب جس بچے کی بال تھی اس نے تو رونا شروع کر دیا کہ میری بال ہے, مجھے اب کون لا کے دے گا, امی ڈانٹے گی وغیرہ وغیرہ. تو ان سب میں جو بڑا لڑکا تھا جس کو بھولو یہ لوگ کہہ رہے, وہ قد میں بھی لمبا تھا اور عمر میں بھی ان سب میں بڑا تھا. اس نے بولا بھائی رونا گانا بند کرو, دیوار کے پاس میں چڑھتا ہوں اندر جھانکنے کے لیے کہ بھائی بال گئی کہاں ہے, اگر قریب میں کہیں پڑی ہوئی ہے تو کچھ کر کر آ کے اس کو باہر نکال لیں گے. اب یہ ایک جگہ سے چڑھے اور بقول باقی لوگوں کے یہ چڑھے اوپر دیوار پہ اور ایک گرل پکڑ کے اندر جھانکنے لگے. تھوڑی دیر میں یہ کہتے ہیں کہ اذان شروع ہوئی. پیچھے ہی ان کی قرآنیہ مسجد ہے, اور اذان جیسے شروع ہوئی تو اندر سے کلینک کے بال اتنی اسپیڈ سے نکل کے بھولو کے منہ پہ لگی کہ بھولو صاحب نیچے گرے واپس پیچھے کی طرف اور بے ہوش ہو گئے, اور ناک اور منہ سے خون بہنا شروع ہو گیا. یہ بچے تھے سارے تو یہ ڈر کے مارے بھاگ گئے سارے, سب چھوڑ چھاڑ کے, اور سب اپنے اپنے گھروں کو بھاگ گئے. اور اتنی دیر میں محلے والے نماز کے لیے جو جاتے تھے وہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی ایک بچہ پڑا ہوا ہے بے ہوش, اس کے منہ اور ناک پہ مطلب چوٹ لگی ہے اور یہ حالت ہے. تو اس کے گھر والوں کو بلا لیا اور گھر والے آئے تو اس کو رکشے میں ڈال کے کورنگی نمبر 5 میں کسی ہاسپٹل لے گئے. وہاں چلے گئے, وہاں پہ یہ عجیب بے ہوشی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں, بخار بھی چڑھا ہوا ہے, عجیب حالت ہوئی ہوئی ہے, اور جناب معاملہ ٹیڑھا چل رہا ہے. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ بھائی آخر یہ ہوا کیا تھا, تو محلے والے جمع ہوئے, انہیں نے ایک ایک کر کے دوستوں کو, لڑکوں کو بلانا شروع کیا کہ بھائی بچے کے ساتھ ان کے کیا کیا ہے, کس نے مارا ہے, کیا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. انکوائری شروع ہوئی تو بھائی سب بچے جمع ہوئے نے جو پھر بتایا کہ بھئی ایسا ایسا ہم نے دیکھا کہ وہ چڑھا تھا اور یہ ہوا, پھر یوں ہوا, اور پھر اندر سے کسی نے بال ایسے کھینچ کے اس کو ماری کہ اس کے منہ پہ ماری, اور بیچارہ نیچے پیچھے پیٹھ کے بل گرا اور بے ہوش ہو گیا. اب یہ سب سننے کے بعد ڈاکٹر بھی اپنا کام کر رہے, بہرحال مسجد کے قرآنیہ مسجد کے امام صاحب بھی آ گئے, ان کو کسی نے بتایا تو انہوں نے بچے پہ دم وم کیا اور وہ کر کرا کے تب چلے گئے. تو بقول لوگوں کے کہ وہ جو بخار تھا وہ بہتر ہو گیا اور یہ ہوش میں بھی آ گیا, اور ایک دو دن کے بعد یہ اپنے گھر کو بھی روانہ ہو گیا. گھر پہنچنے کے بعد جناب پھر محلے والے جمع ہوئے اور سب کچھ ہوا, اور کہ بھائی آخر ماجرا کیا ہے, ہوا کیا تھا, بتاؤ بتاؤ بتاؤ. اب بھولو صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب میں اوپر چڑھا تو میں نے گرل پکڑی اور اندر جھانکنا شروع کیا تو دیکھا کہ اندر ایک کچرے کا پہاڑ, مطلب سالہ سال سے جمع ہو رہا تھا, کہاں 1980 کہاں 2005, تو کوئی کچرا ہی کچرا اور ایک عجیب سی بدبو اندر سے آ رہی ہے. اور میں نے جب اندر جھانکنا شروع کیا تو گیٹ کے بعد یہ جو ورانڈا ایریا یہ تھا اس میں کچرا ہی کچرا, اور اس کے بعد پھر ایک کلینک کا دروازہ یا گھر کا دروازہ, اس کے اندر ایک صحن سا تھا جہاں ایک امرود کا کوئی پیڑ لگا ہوا تھا. اب وہ امرود کا پیڑ جس حالت میں بھی تھا اس کے برابر میں بال تھی جو مستقل اچھلے جا رہی تھی اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے, جبکہ وہاں موجود کوئی نہیں تھا. اب یہ کہتے ہیں جناب کہ میں دیکھ کے یہ تھوڑا سا ڈرا کہ مطلب یہ بال کون اچھال رہا ہے, تو ان کے دونوں ہاتھ جو گرل پہ تھے ایسے ہو گئے جیسے ان کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھ کے دبا دیے اور وہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا. انہیں نے منہ سے چیخنے کی کوشش کی تو ان کے منہ پہ کسی نے ہاتھ رکھا ہوا کہ ان کے منہ سے آواز نہ نکلے, اور وہاں بال اوپر نیچے ہو رہی ہے. اور یہ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ ایک طرف کونے سے دیوار کے پیچھے سے کسی بچے کا سر نکلا اور مجھے گھورنے لگا. اتنی ہی دیر میں یہ کہتے ہیں پیچھے سے اذان کی آواز شروع ہوئی, وہ بچہ اچانک سے چونک کے واپس غائب ہو گیا, اور وہ جو بال اچھلے جا رہی تھی وہ سیدھا ان کے منہ پہ
اڑتی ہوئی آئی، اور جیسے وہ بال آنے لگی تو یہ کہتے ہیں کہ جس نے میرے ہاتھ اور منہ پکڑا پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اس نے مجھے چھوڑ دیا، اور وہ بال میرے ناک اور منہ پہ لگی اور میں پیچھے کی طرف گر کے بے ہوش ہو کے گر گیا۔ سب نے یہ اسٹوری سنی، کسی نے کہا کہ اس جگہ پہ آصف ہے، کسی نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے مطلب اسٹوریاں کرا رہا ہے، کسی نے اس کو مارا ہوگا چھپانے کے لیے وغیرہ وغیرہ، اور بات یہ رفع دفع ہو گئی اور ایکسیڈنٹ سمجھ کے لوگوں نے اس بات کو چھوڑ دیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ کیا تھا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو کہ میں نے پرسنلی خود دیکھی تھی، اور آج بھی ہم کبھی جمع ہوتے ہیں، دوست ملتے ہیں تو اس واقعے کو یاد کرتے ہیں۔ یہ گھر آج بھی خالی ہے، اور اگر کبھی دوبارہ اس علاقے میں گیا تو ضرور، اگر جگہ ثابت ہے تو تصویر کھینچ کے بھیجوں گا۔ تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری، اور ضرور ضرور ہم بھی دیکھیں کیا جگہ ہے، لیکن وہی بات ہے کہ تصویر میں ہی دیکھیں گے، اندر تو نہیں جائیں گے بھائی۔ تو آگے بات کرتے ہیں ثنا صاحبہ کی، جو کہ بتاتی ہیں، دو کہانیاں بتا رہی ہیں، اور دونوں کا تعلق جو ہے کیوریوسٹی سے ہے، کہ بہت زیادہ ان کو تجسس اور کیوریوسٹی تھی، اس سے ریلیٹڈ یہ کہانی ہے۔ اب پہلی کہانی ان کی آنٹ کی ہے، یا ان کے آنٹی کی، خالہ کی، واٹ ایور کی۔ ان کی ایک دوست تھی شائستہ صاحبہ، یہ 25 سال کی ہوں گی، تو ان کو جوش چڑھ گیا تھا اپنا ہمزاد قابو کرنے کا۔ اب انہوں نے کسی مولوی سے مطلب اجازت لی، جس کے پاس ان کے والدین جایا کرتے تھے، اور انہوں نے ان کو اجازت بھی دے دی، اور ایک سمپل سا طریقہ بھی بتا دیا کہ 31 دن ایک عمل کرنا ہے اپنے عشاء کے بعد، اور اس کے بعد یہ آپ کے قابو میں آ جائے گا، اور بتایا بھی کہ ایک بوتل رکھ لیے گا اپنے ساتھ وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ کہتی ہیں کہ پہلے 10 دن یہ دعا پڑھتی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہوا، ایسی پڑھتی رہتی تھی، سارا کچھ جمع کر کے بوتل وغیرہ وغیرہ، ہوتا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب جیسی 11ویں رات آئی تو انہوں نے نوٹس کرنا شروع کیا شائستہ صاحبہ نے، کہ ہو بہو انہی کی شکل صورت کی چھوٹا سا کوئی چیز یا کوئی شخص اس بوتل میں ان کو نظر آنا شروع ہو گیا۔ یہ دعا پڑھتی رہتی تھی اور وہ بوتل کے اندر رہتا تھا، اور پھر ایک وقت آیا 11 سے 29ویں دن کے درمیان کہ یہ پڑھ رہی ہوتی تھی، وہ بوتل میں سے باہر آتا تھا، ادھر ادھر ٹہلتا تھا، اور بوتل میں واپس چلا جاتا تھا اور غائب ہو جاتا تھا۔ اب یہ مطلب بڑی خوش ہونی تھی یہ کر کے، کہ آخر کار 30ویں یہ رات آ گئی، اور 30ویں رات میں جب یہ کام کر رہی تھی، وہ بوتل سے اتنی سی شائستہ نکلی، اور وہ بڑے ہو کے اتنی بڑی ہو گئی کہ وہ کمرے کی چھت تک پہنچنے لگی۔ یہ اس قدر ڈر گئیں کہ یہ سب چھوڑ چھاڑ کے کمرے سے باہر نکل کے بھاگ گئی۔ دوسرے دن انہیں جا کے مولوی کو کہانی بتائی کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا، اور جس کمرے میں ہوا ہے میں اس کمرے میں ابھی تک گئی نہیں ہوں، اس کو میں نے بند رکھا ہوا ہے۔ جس پہ ان صاحب نے کہا کہ ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ غلط ہو گیا ہے، تو ہم نے خود معاملہ پہلے ہی رفع دفع کر لیا تاکہ آپ کو وہ تنگ نہ کرے۔ اس کے بعد یہ ایک اور کیوریوسٹی کی بات بتاتی ہیں۔ ان کے خالہ کا برادر ان لا لگتے ہیں ایک رشتے کے، جو کرنگی میں رہتے ہیں، اور کبڈی گراؤنڈ کے نام کی ایک جگہ ہے، اس کے پاس یہ بات ہے۔ محلے کے لڑکے اکثر جو تھے وہ مغرب تک پہلے کھیلا کرتے تھے۔ اب یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ اسی طریقے سے مغرب کے ٹائم کچھ کھیل کود چل رہی تھی، پھر بس اذان ہوئی، اندھیرا شروع ہوا، سب لوگوں نے کہا کہ چلو بھائی ٹائم ہو گیا، اپنے اپنے گھروں کو چلو۔
اب سب اپنے گھروں کو جانے لگے تو جن صاحب کی یہ بات ہو رہی ہے انہوں نے دیکھا کہ کبڈی گراؤنڈ کے کسی کونے میں جہاں کوئی خاص لوگ نہیں ہیں وہاں کوئی عورت کچھ چیز دفنا رہی ہے مٹی کے اندر. انہوں نے اس کو آواز لگانا شروع کر دی, یہ آپ کیا کر رہی ہیں آنٹی وغیرہ وغیرہ. باقی لڑکوں نے بھی سمجھایا ارے جو چھوڑو ان کو, کیا کر رہی ہیں کرنا تو, لیکن یہ بھی باز نہیں آ رہے, اس کو آواز دیتے رہے جیسے کہ آ رہے ہیں اس کی طرف, کہ وہ عورت کچھ بس ہلکا پھلکا کچھ کر کر آگے بھاگ گئی وہاں سے. اب وہ بھاگ گئی وہاں سے اور یہ سب لوگ گھر چلے گئے اپنے. رات کو جب سب سونے کو لیٹے ہوئے تھے تو ان کو بہت تجسس ہونے لگا کہ آخر وہ دفنا کیا رہی تھی. تھے تو چھوٹے, عقل ابھی میرے خیال اس لیے نہیں تھی. تو چپکے سے گھر سے نکل کے یہ وہاں پہنچ گئے. اکیلے میں جا کے نہیں, وہاں تھوڑا بہت کھودنا شروع کیا تو ایک چھوٹا سا کوئی مٹکا نما کوئی چیز وہاں پہ نکل آئی. اس کو انہیں نے کھولا اور کھولنے کے چکر میں وہ مٹکا ہی کھل گیا. تو بقول ان کے کہ اس میں سے ایک دھواں سا نکلا جس کو دیکھ کے وہ ڈر گئے اور بھاگ کے اپنے گھر میں چلے گئے, اور وہاں جا کے یہ بغیر بتائے سب کچھ سو گئے. اب یہ کہتے ہیں جیسے جیسے وقت گزر رہا بچہ جو تھا اس کی طبیعت بگڑتی رہی, بخار چڑھتا رہا, بخار تیز ہوتا جا رہا اور عجیب حالت ہوتی جا رہی. آخر کار تھک ہار کے بچے نے گھر والوں کو اپنے بتا دیا کہ بھائی یہ ایسا ایسا تھا, اور یہ مطلب تھی, یہ مطلب میں نے کیا اور مٹکا تھا اور ایسا نکلا ویسا نکلا. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بتانے کے بعد ہی اس لڑکے کا انتقال ہو گیا. اس کے باپ نے جا کے کسی مولوی کو بتایا تو اس مولوی نے بتایا کہ کوئی جادوئی عمل تھا جو کہ جس کے بیچ میں یہ کود گئے اور وہ عمل بجائے جس کے اوپر ہونا تھا ان پہ ہو گیا. تو اسی طریقے سے وہ کسی اور کے عمل میں دخل اندازی کر کے کام خراب کر گیا. تو یہ ان کے خالہ کے رشتے کے بردر ان لا کی سٹوری تھی. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. چلیے یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. جنرلی آپ نے تھیم جو تھا میجک ریلیٹڈ ہی تھا, اور ان چیزوں میں گھسنے کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا. آپ نے اس سے پہلے میں نے ایک پوڈ کاسٹ اپلوڈ کیا تھا جس میں ایک صاحب انہی چیزوں میں ہوتے ہیں, وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں, ان کے ریلیٹڈ سوالات بھی بھیج سکتے ہیں, وہ سب اپنی جگہ. لیکن جنرلی میں تو اوائڈ کرتا ہوں ایسی چیزوں کو جہاں پہ لوگ کچھ عمل کر رہے ہوں, کیونکہ جو عمل کرنے جا رہے ہوتے ہیں وہ پھر اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, سمجھ لے دنیا اپنی ختم کر کے خراب کر کے آخرت کام کر جا رہے ہوتے ہیں. تو پھر ایسی چیز میں گھس کے کیا حاصل ہے, آپ خود سمجھدار ہیں. تو کوشش کریں بچ کے رہیں, اور کیوریوسٹی کی حد تک دور سے دیکھیں. یہ تو میرا ماننا ہے. دنیا میں اور بھی کام ہے کرنے کو ان چیزوں میں گھسنے کے علاوہ. تو لیٹس جسٹ اسٹک ٹو دا اسٹوریز اینڈ فوکس آن ہیونگ اے گڈ لائف. تو یہ تھے ہماری ایپیسوڈ. ہماری کافی بھی ختم ہو گئی جو ہم نے برابر سے منگائی تھی, اتفاق سے بہت اچھی تھی. تو یا نیکسٹ ٹائم کے لیے اسٹوریز بھیجیں, لکھیں, بتائیں, ای میل کریں, ہم آپ کو فیچر کریں گے, اور آئیڈیاز دیتے رہیں کیا کرنا چاہیے 200 پہ. ٹل دین نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ حافظ.